कुरैश में बनु हाशिम को चुना और बनु हाशिम में से हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चुना, उनकी आल में से हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को चुना, इस इस्तिकामत को दुनिया के सामने ज़ाहिर करने के लिए। करबला के मैदान में थे और उनके साथियों ने उन्हें ये मशवरा दिया कि इस वक्त जो लश्कर मौजूद है ये छोटा लश्कर है और अभी हम इनसे लड़ लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो लश्कर आने वाला है वो बहुत बड़ा होगा। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने मना कर दिया। जब से दुनिया बनी, हसन और हुसैन ये नाम किसी के रखे ही नहीं गए थे। बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सब कुछ विटनेस कर रही थी, वो जकड़ी हुई थी, जंजीरों में थी। जब कूफा आया और वहाँ पे उन्होंने कहा कि कूफा के लोगों, तुम लोग मुनाफिक हो। ये 72 लोग हक पर थे और ये उन 5000 के खिलाफ जो है वो खड़े हो गए। अगर फ़िरका वारियत की बात की जाए, एक डिवाइड अभी भी नज़र आता है और एक टूल नहीं इस्तेमाल करते और वो है मोहब्बत। ऐसी चीज़ है जो कि हम अपने बेनिफिट के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और ये जोड़ के रखते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पे बैठे हुए हैं और वो खुतबा दे रहे हैं और सहाबा इकराम सारे गौर से उनकी बात सुन रहे हैं। और ज़ाहिर है हमें पता ही है और इसमें एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी जो कही जा रही होगी और वो कितने गौर से सुन रहे होंगे कि हम ये सारी इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो है वो किसी तरह से समेट लें। और इस सब के बीच में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ती है इस तरफ, तो क्या देखते हैं कि इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम हैं, सुर्ख कमीज़ें पहनी हुई हैं उन्होंने, और वो छोटे हैं, छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका बैलेंस आउट हो रहा होता है, तो वो खुतबा भी दे रहे हैं, उनकी नज़र भी पड़ रही है बार बार उस तरफ और वो लुढ़कते हुए बच्चों की तरह वो अपने आप को बैलेंस करते हुए आ रहे हैं। और वो एकदम से उस खुतबे के बीच में से उठ के गए और उनको पकड़ा, जल्दी से उनको संभाला और गोद में लाके अपने पास ही बिठा दिया। और बैठते ही उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि औलाद और माल तुम्हारी आजमाइश है, और ये बात बिल्कुल सही है। मुझसे रहा ही नहीं गया कि मैं इनको संभाल लूँ कि कहीं ये गिर ना जाए। मतलब इतनी मोहब्बत थी उनको अपने नवाज़ों से। अब तुम ये देखो कि वो हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि दोनों जो थे वो उनके नवासे वो खेल रहे थे, तो वो उनके सामने उन्होंने अपनी हथेलियों के बल वो बैठ गए, ऊँट की तरह वो बन गए। उन्होंने कहा मैं तुम्हारा ऊँट हूँ और इस पर सवार हो जाओ। तो वो दोनों जो है वो उनकी पीठ पे सवार हो गए और वो पूरे घर का चक्कर लगाने लगे। इतने में हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो है वो दाखिल हुए। उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि इतनी आला सवारी, मतलब उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा किया कि इतनी आला सवारी। तो उस पर हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब क्या दिया, सवार भी तो देखो कितने आला हैं। मतलब आप मोहब्बत का एक पैमाना देखें और उसकी डेप्थ देखें कि वो कितनी शदीद उनको उनसे उनसियत थी और उनसे मोहब्बत थी। और वो जो वाक़या भी हमें मिलता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे और सजदे में जब गए तो सजदे की हालत में हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी पुश्त पर आकर बैठ गए और सजदा उन्होंने तवील कर दिया। और सहाबा कराम जो पीछे नमाज़ पढ़ रहे थे वो परेशान हो गए कि खुदा न खास्ता क्या हो गया। जब नमाज़ ख़त्म हुई तो उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके इसके बारे में सवाल किया कि क्या हुआ था। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत से कहा कि मेरा जो शहज़ादा है, मेरा बेटा मेरे पुश्त पर सवार था और मैं उजलत नहीं करना चाहता था, मैं चाहता था जब तक वो खुद अपनी मर्ज़ी से ना उतरे मैं ना उठूँ। बिल्कुल। तो इसमें ये मुझे बड़ा ही इसमें उनसियत महसूस होती है कि उन्होंने अपना सजदा तवील कर दिया। वो नहीं चाहते थे कि वो बच्चा उनकी पुश्त से उतरे, उसे डिस्कम्फर्ट हो। बिल्कुल। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी के घर खाने पे गए हुए थे तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी साथ थे, तो वो खेल रहे थे बाहर, तो हमारे नबी ने ऐसे अपने हाथ फैलाए, अपने बाजू ऐसे करके फैलाए, तो वो भागते हुए आए उनकी तरफ और उन्होंने उनको प्यार किया और पकड़ा। और हदीस में इस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि उनके चिन पे हाथ रखा, फिर उनके सर पे हाथ रखा और करीब लाके उनका सर और उनका माथा चूमा और उसके बाद कहा कि हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ, और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो हसन और हुसैन से मोहब्बत करता है, और ये मेरे बहुत अच्छे बेटे हैं। और ज़ाहिर है उनके अपने तो बेटे नहीं थे, लेकिन अपने नवासों को अपना बेटा कहना यानी ये एक शदीद मोहब्बत का इजहार था उनका जो अपने नवासों के लिए था। और मोहब्बत और उनसियत का तो इससे बड़ा कोई सबूत हो नहीं सकता कि जब हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और उन्होंने जाके जो है वो हज़रत अली से दरियाफ़्त किया कि नाम क्या रखा है, तो उन्होंने कहा हर्ब। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इनका नाम हसन, हसन नाम पड़ गया। फिर जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पैदा हुए, फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए और उन्होंने हज़रत अली से पूछा कि इनका नाम क्या रखा है, उन्होंने कहा हर्ब। उन्होंने कहा नहीं, इनका नाम हुसैन होगा।
وجہ دریافت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ 2 نام ہیں جو پوری ابن آدم میں اللہ تعالیٰ نے میرے نواسوں کے لیے سنبھال کے رکھے تھے. مطلب جب سے دنیا بنی، جب سے لے کے جب تک حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم پیدا ہوئے، جب تک یہ نام کسی کے رکھے ہی نہیں گئے تھے. تو آپ اس سے ان کی شان کا اندازہ لگائیں کہ کیا شان ہوگی ان ہستیوں کی. میں اکثر یہ سوچ رہی ہوتی ہوں کہ کربلا کیوں ہوا اور ہمارے لیے کربلا کیا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے جب آپ کربلا کا ایک فریکشن بھی سمجھ لیں نا اس دن جو ہوا، شاید آپ زندگی بھر ظلم کرنے سے ڈریں اور ظالم کا ساتھ دینے سے ڈر جائیں. اب یہ دیکھو کہ کربلا میں ایک طرف دریا تھا اور ایک طرف پیاس ہی پیاس تھی. جو پانی کے ساتھ تھے، جو پانی پیتے رہے وہ مر گئے، اور جو پیاسے رہے وہ آج بھی زندہ ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعے کے پیچھے ہمارے لیے ابد تک، آخرت تک جو ہے وہ ایک پیغام چھپا کے رکھا ہے. اور وہ پیغام یہی ہے کہ حق اور باطل کی جنگ تھی، اور اس میں جو تھا وہ حق نے قائم رہنا تھا. تو حق آج بھی قائم و دائم ہے، اور باطل بظاہر اس ٹائم اس کی فتح ہو گئی تھی. جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو میں سمجھتی ہوں اس واقعے سے، جو میں نے اخذ کیا ہے، اور باطل کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے. کربلا کیوں ہوا؟ تو اس میں کئی سارے لیسنز ہمیں ملتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ میں غور کر رہی تھی اس پہ کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب آپشنز آئے کہ آپ آ کے بیعت کریں یا پھر جنگ کریں، اور انہوں نے وہاں پہ اپنی تجاویز بھی دیں کہ مجھے یا تو واپس مدینہ جانے دیا جائے، یا پھر مجھے کسی ایسی جگہ جانے دیا جائے جو کہ اسلامی ریاست ہو، جہاں پہ اسلامی حدود ہو، اور میں وہاں جا کے رہوں، وہاں اسلام کی حفاظت کروں، یا پھر مجھے یزید سے خود بات کرنے کا موقع دیا جائے، بالمشافہ میں اس سے گفتگو کروں. اور ان کی ان تجاویز کو نہ مانا گیا. اس کے باوجود بھی وہ ڈٹ کے کھڑے رہے، کیونکہ وہ جانتے تھے، ان کا ایمان تھا کہ وہ حق پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور ہم اس کو اگر اپنی ڈیلی لائف سے آج ریلیٹ کریں، ہمارے سامنے بھی بہت ساری ایسی مثالیں آتی ہیں کہ جہاں ہمارے سامنے حق اور باطل واضح ہوتا ہے، تو کیا ہم حق پہ کھڑے ہو پاتے ہیں؟ بعض اوقات ہمیں فیل ہو رہا ہوتا ہے اور پتہ ہوتا ہے کہ گھر کے بڑے کچھ ایسے فیصلے کر رہے ہیں جو کہ گھر کے کچھ افراد کے حق میں ہیں اور کچھ افراد کے حق میں نہیں ہیں، اور وہ کلیئر نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن چونکہ کچھ لوگوں کو اس میں اپنا فائدہ نظر آتا ہے تو وہ نہیں اس کے لیے کھڑے ہوتے. یہ ساری بات جو ہے وہ اللہ پہ توکل سے آتی ہے کہ اللہ پہ ہمیں کتنا توکل ہے. 5000 کا لشکر ایک طرف افواج کا، اور 72 لوگوں کا قافلہ. مطلب کوئی بھی عام انسان یہی سوچے گا کہ یار یہ مقابلہ تو پاسبل ہی نہیں ہے، ہم کیسے کر سکتے ہیں. اور ہم بھی اپنی ریئل لائف میں یہی کرتے ہیں نا کہ وہ تو اتنے بڑے لوگ ہیں، ہم ان کے آگے کیسے بولیں، یا وہ تو ایج میں ہم سے اتنے بڑے ہیں، یا وہ تو رتبے میں ہم سے اتنے بڑے ہیں، تو ہم تو کچھ بول ہی نہیں سکتے. لیکن یہاں جو ہمیں سبق مل رہا ہے کربلا کے واقعے سے، وہ یہ سبق مل رہا ہے کہ یہ 72 لوگ حق پر تھے، اور یہ ان 5000 کے خلاف جو ہے وہ کھڑے ہو گئے. آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں ان کے اعلیٰ مقامی کا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں عرب کو چنا، بالکل، عرب میں مضر کو چنا، مضر میں قریش کو چنا، قریش میں بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چنا، اور اس کے بعد پھر ان کی آل میں سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چنا، اس استقامت کو اور اس توکل کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے، بے شک، کہ اس بات سے نہیں گھبرانا ہے کہ تم تعداد میں کتنے ہو. اگر ہم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں، جو ہمارے نبی کی لینیج تھی، وہ ان کی بیٹی کے تھرو آئی. پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کریں، ان کی بہن بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شی سروائیو کربلا کے بعد. سب کچھ وٹنس کر رہی تھیں، سب کچھ دیکھا، ان کے اتنے پیارے ان کے آنکھوں کے سامنے اس طرح سے ہو رہا تھا. اور جب امام حسین کو شہید کیا گیا، اور جب شمر نے وہ نیزے پہ ان کا سر مبارک پکڑا، اور جب انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ اب یہ ختم ہو چکی ہے یہ جنگ، اور ان کو لگا کہ وہ جیت گئے، تو انہوں نے سر مبارک امام حسین کو لے کے وہ دمسکس کی طرف جانا تھا. اور بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھیں ان کے، اور امام حسین کے سب سے چھوٹے بیٹے علی بھی ان کے ساتھ تھے، اور وہ پرزنر تھیں، وہ جکڑی ہوئی تھیں، زنجیروں میں تھیں، اور وہ ساتھ ساتھ چلتے ہوئے داریوں کہہ رہے اللہ تعالیٰ ہماری قربانی کو قبول فرما، ہماری قربانی کو قبول فرما. سب کو بتاتے ہوئے جا رہی ہیں، کیونکہ سب رنج و غم کے ہی سچویشن میں سے سب شوق میں تھے. سب کو بتاتے ہوئے جا رہی ہیں یہ رسول اللہ کے نواسے ہیں، یہ حسین ہیں. سب کو بتاتے ہوئے جا رہی ہیں کہ یہ دیکھو اللہ ہماری قربانی کو قبول فرما. اور پھر جب کوفہ آیا تو انہوں نے وہ گئیں، اور وہاں پہ انہوں نے کہا کہ کوفہ کے لوگوں تم لوگ منافق ہو. اور ان کا جو ایک بریک ڈاؤن تھا نا، جو کوفہ کے لوگوں کو انہوں نے ایڈریس کیا،
حق اور باطل کبھی کبھار بہت کلیئر ہوتا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ہم بھی تو کوفہ کے لوگوں کی طرح خاموش نہیں ہو جاتے کچھ سچویشنز میں. ہم ایسا ہی کرتے ہیں سیندم. ہم دیکھتے ہیں کسی کے اوپر کوئی ظلم ہو رہا ہے، چاہے راستہ چلتے ہوئے دیکھیں، چاہے ہم کسی کے گھر میں دیکھیں، چاہے ہم اپنی ہی سراؤنڈنگس میں دیکھ لیں، اپنے سسرال میں دیکھ لیں، اپنے میکے میں دیکھ لیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں اس سے کیا مطلب ہے بھائی، یہ لوگ خود ہی اپنا جھگڑا سلجھا لیں گے، ہم کیوں بولیں بیچ میں. انیلا، اس پہ ویلیوز کی بات آ جاتی ہے نا بیسیکلی، کہ ہم کن ویلیوز کو فالو کر رہے ہیں. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پہ تھے اور وہ حق کی ویلیو کو فالو کر رہے تھے. بے شک. جب وہ کربلا کے میدان میں تھے اور ان کے ساتھیوں نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ اس وقت جو لشکر موجود ہے یہ چھوٹا لشکر ہے اور ابھی ہم ان سے لڑ لیتے ہیں کیونکہ اس کے بعد جو لشکر آنے والا ہے وہ بہت بڑا ہوگا اور ہم ان سے نہیں لڑ پائیں گے. بالکل. لیکن حضرت امام حسین نے ایسا نہیں کیا، انہوں نے منع کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں حق پہ ہوں، لیکن وہ کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ کسی اور مسلمان پر ہاتھ اٹھائیں، کسی اور مسلمان سے لڑیں. تو یہ ویلیوز تھیں جو کہ انہیں پتہ تھیں اور اس پر ہی وہ عمل کرنے پہ راضی تھے. وہ اس کے علاوہ کوئی اور کچھ اور نہیں کرنا چاہ رہے تھے. ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آتی ہے نا، وہ پڑھتے ہیں ہم کہ مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. بے شک. تو کیا آیا یہ ویلیو ہماری زندگی کے اندر شامل ہے؟ یہ لیڈ کرنے کی بھی بات ہے یاسمین، کہ ہم لوگوں کے اندر وہ لیڈرشپ کوالٹیز شاید نہیں ہے کہ ہم جو سوسائٹی میں چیزیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم پھر اس کے لیے بولیں بھی، اور ہم وہ ہوتا ہے نا لیڈنگ فرام دا فرنٹ. جیسے اب کربلا کے پورے واقعہ میں کتنے سارے مومنٹس اس طرح کے تھے کہ جہاں پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ رکے اور انہوں نے ایڈریس کیا اور انہوں نے اس میں ایک میسج تھا جو دیا، اور انہوں نے بتایا کہ یہاں پر یعنی ایک مصلحت سمجھائی اور رائٹ اینڈ رانگ کا بار بار رک رک کے بتاتے رہے. اور اس کی ایک مثال اگر ہم لیں، ویسے تو بہت مثالیں ہیں، جب حر ان کے پاس آیا اپنی فوج لے کے، میرے خیال سے 1000 کا لشکر تھا، اور جب وہ آیا انہوں نے کہا کہ مجھے یہ آرڈرز ہیں کہ میں آپ کو اس کے آگے جانے نہیں دوں. اور پھر انہوں نے کوفہ کے لوگوں کی طرف وہ مخاطب ہوئے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جو سنت رسول کی مخالفت کرے گا یا جو اللہ کے حرام کیے ہوئے کاموں کو حلال کرے گا تو اللہ کو یہ حق ہے کہ وہ ان کو دوزخ میں ڈالیں گے. اور پھر انہوں نے وہ خطوط لہرائے جو کوفہ کے لوگوں نے ان سے کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور انہوں نے ان کو یاد دلایا کہ تم نے اقرار کیا تھا کہ تم مجھے دشمنوں کے سپرد نہیں کرو گے. اور پھر انہوں نے ان کو ریمائنڈ کروایا کہ اگر تم میری بیعت پر رہو گے تو ہی ہدایت پاؤ گے. یعنی وہ ان کو وارن بھی کر رہے تھے بار بار. اور آپ یہ لیڈرشپ کوالٹی دیکھیں کہ تھرو آؤٹ ایک جنگ ہے اور ایک اس طرح کا ایک سما ہے جو کہ اتنی انٹینس سچویشن ہے، اور وہ ابھی بھی یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ان کو ریمائنڈ کرا دوں، میں ان کو صحیح راستہ دکھا دوں، میں ان کو سنت رسول یاد کرا دوں. بالکل، لیڈر ہی لوگوں کے لیے مثال ہوتے ہیں اور لیڈر کو ہی لوگ فالو کرتے ہیں. ہم کہاں فالو کر رہے ہیں حضرت امام حسین کو؟ جیسے حضرت امام حسین نے آخر وقت تک انہیں پتہ تھا کہ کیا ہو سکتا ہے ان کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے پہل نہیں کی. آخر دم تک وہ چاہتے رہے کہ لوگ سمجھ جائیں، لوگ حق کی طرف آ جائیں، اور ہم کتنا جلدی ہمت ہار جاتے ہیں. عاشور کے دن کی اگر ہم بات کریں، 10 محرم کو کربلا کے دن کی، جب جنگ سٹارٹ ہو گئی تھی، شروع ہو گئی تھی، انہوں نے جنگ کی، وہ آخری وقت تک لڑے. ان کو پتہ تھا کہ کیا نمبرز ہیں، ان کو پتہ تھا کہ ان کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے. ان کو جو دنیا داری کے حساب سے جو اس پوری جنگ کا نتیجہ نکلنا تھا ان کو سب پتہ تھا، لیکن اس کے باوجود کتنے گھنٹوں تک وہ جنگ رہی، وہ آخری دم تک وہ لڑے. اور میں سم ٹائم سوچ رہی ہوتی ہوں اس پوری سچویشن میں کہ ہمیں ایک تو امام حسین کی لیڈرشپ کوالٹیز نظر آتی ہیں، پھر ہمیں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لیڈرشپ کوالٹیز نظر آتی ہیں، اور بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائے بغیر ہم دیکھیں تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چوز کیا بیک آف کرنا، بیک فٹ پہ جانا. ان کو اس ٹائم پہ لگا کہ بلڈ شیڈ ہو جائے گا اور ایک امن رہے، تو انہوں نے پیچھے ہٹ گیا. وہ انہوں نے کہا کہ ان کو رول کرنے دیں. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ صحیح سمجھا کہ اب اتنی بات آگے نکل چکی ہے، ظلم، جبر، بربریت، اتنی کرپشن اتنی زیادہ ہو چکی تھی کہ انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں، اب اس کا یہی رزلٹ ہے. یعنی انہوں نے اس طرح سے لیڈ کیا، حضرت حسن نے اس طرح سے لیڈ کیا. اور اس سے یہ آئیڈیا ہوتا ہے کہ آپ کی سرکمسٹانسز میں کس طرح کی آپ کو کوالٹیز کی ضرورت ہے. یہ بڑی بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ہم لوگ ایک چیز کرتے ہیں، لیڈ جو ہم نہیں کرتے ہیں نا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک چیز ہے کہ ہم لوگوں کو ناراض کرنے سے تو بہت ڈرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کو ناراض کرنے سے نہیں ڈرتے. اور زینب، بات ساری آ جاتی ہے پھر وہی پرنسپلس کے اوپر کہ آپ کن پرنسپلس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. دیکھو،
خلافت جو ہے وہ ہے ہمارے مذہب میں جو ہے وہ ولی عہدی کا کوئی کسی قسم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے کہ بادشاہ اور پھر اس کی نسل در نسل چلتی رہے گی. جب امیر معاویہ نے جو ہے وہ یزید کو اپنا ولی عہد یا جانشین مقرر کیا تو اس وقت عبد الرحمن بن ابی بکر جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے, انہوں نے سب سے پہلے اس چیز کے لیے آواز اٹھائی. انہوں نے کہا کہ کیا تم قیصر و کسریٰ کی طرح سے جو ہے وہ یہاں پہ نظام لانا چاہتے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم بھی ولی عہدی میں پڑ جائیں اور اس کے بعد پھر چاہے اس کی کوالٹیز جو بھی ہوں؟ تو ایسا نہیں ہوگا. اور پھر اس بات کو لے کے جو ہے وہ حضرت امام حسین جو ہے وہ فرم ہوئے اور انہوں نے اس پرنسپل کو پکڑا کہ بالکل اگر ہم اس چیز کے پیچھے لگ گئے تو اسلام کا ایک بالکل ہی الگ امپیکٹ, ایک بالکل ہی الگ پرسپیکٹیو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا, اور پھر پتہ نہیں کب تک یہ سلسلہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر گیم میں نہیں پڑے, انہیں پتا تھا کہ میں حق پہ ہوں. ان کا ایمان تھا, اور ایمان انسان کو اعتماد دیتا ہے. اگر میں فزیکلی ہار بھی گیا یا جو میرے ایفرٹس ہیں اس کا نتیجہ کوئی بھی نہ نکلا, تو میں اللہ کو تو جواب دہ ہوں نا. اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں جب میں جا کے کھڑا ہوں گا تو میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے حق کے لیے کیا, کھڑا ہوا, میں حق کے لیے لڑا. اور یہی ہم اس سارے سینیریو پہ دیکھتے ہیں. اور اگر بہت سارے جو فیکٹس ہیں, جو کربلا کے فیکٹس ہیں, وہ آج بھی ہماری زندگیوں میں اپلائی ہوتے ہیں. اگر فرقہ واریت کی بات کی جائے, ڈفرینسز کی بات کی جائے, ایک ڈیوائڈ ابھی بھی نظر آتا ہے. اور ایک چیز نا ہم لوگ ایک ٹول نہیں استعمال کرتے, اور وہ ہے محبت. محبت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم اپنے بینیفٹ کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور یہ جوڑ کے رکھتے ہیں. اور اگر ہم کربلا اور محرم کی بات کریں تو یہ جو دکھ ہے اور یہ جو غم ہے یہ بھی ہمیں جوڑ کے رکھ سکتا ہے, کیونکہ کربلا کی جو میسیجنگ ہے اور یہ جو غم ہے یہ ہمیں اکٹھا کرتا ہے, اور ہمیں اس چیز کو فیل کرنا چاہیے. بالکل, بے شک. اور یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے مجھ سے محبت کی اس پر حسن اور حسین کی محبت لازم ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرتا ہے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ اگر ہم ان فضول کے دنیاوی ڈفرینسز میں پڑھنے کے بجائے جو ہے وہ ہم اس محبت سے ہی آپس میں ایک ساتھ جڑ جائیں. آپ پورا سوشل میڈیا دیکھ لیں, وہ بھرا ہوا ہے اس چیز سے کہ بھائی یہ ایک بندہ ایک پوسٹ لگاتا ہے اور سارے کے سارے نیچے جو ہے وہ اس کے لڑنے کے لیے آ جاتے ہیں. پھر کوئی دوسرا جو ہے وہ پوسٹ لگاتا ہے, اور اس طرح ہو کیا رہا ہے, اس سے ہو یا رہا ہے کہ فرقہ واریت کی ایک جنگ چھڑی ہوئی ہے. بہت اہم بات انیلا آپ نے سوشل میڈیا کے حوالے سے کی, اور مجھے لگتا ہے کہ صدیوں سے ہم کو ایگزسٹ کر رہے ہیں ہمارے محلوں میں, ہمارے اپارٹمنٹس میں. اب جو یہ سوشل میڈیا کا دور آیا ہے تو جب بھی یہ اوکیزن آتا ہے اور یہ لمحات, یہ دن آتے ہیں قریب, تو سوشل میڈیا پہ جو وار شروع ہو جاتی ہے, یقیناً ہم پیچھے سے تو کو ایگزسٹ کرتے چلے آ رہے ہیں, ہم ٹالریٹ کرتے چلے آ رہے ہیں. اب واقعی یہ ڈر ہے کہ آگے کیا ہوگا, کیونکہ ابھی کا جو ہمارے پاس جنریشن ہے, جس طرح سے وہ کی بورڈ وارئر بنی ہے, ان کے پاس نالج نہیں ہے, ان کے پاس ایک پرسنل ایکسپیرینس نہیں ہے, اور اس کے ہوتے ہوئے جب وہ کی بورڈ پہ اپنے جھگڑے سلجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اپنے پوائنٹ آف ویوز شیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمارے اندر بعض اوقات غصہ بھی آتا ہے. بالکل. اور وہ غصہ نفرت میں بھی بعض اوقات بدل جاتا ہے. بڑی پکچر اگر ہم اس کی دیکھیں پورے کربلا کے واقعے کی, تو اس میں جو ایک ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے وہ یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونا. قربانی دینے کو تیار تھے نا, انہیں پتا تھا کہ وہ کس کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. ہمارے اندر وہ پیشنس نہیں ہے, ہم قربانی نہیں دینا چاہتے. جہاں بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے وہاں ہم حق سے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں, حق کے اگینسٹ کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر ہم اس پورے سانحہ کربلا کی بات کریں اور اس کو ہم بینگ اے مدر اپنے پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ اس میں ایک بہت بڑا پیغام ہے, ہم ماؤں کے لیے بھی, کہ ہم اپنے بچوں کی اپ برنگنگ کس طریقے سے کریں. اور کیونکہ یہ ہمارے اسلامی سال کا پہلا مہینہ بھی ہے, محرم الحرام کا مہینہ, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. یہ 3 چیزیں ہیں جن پہ ہمیں جو ہے ہر حال میں ثابت قدم رہنا ہے, اور اپنی اولاد کے اندر بھی یہ چیزیں جو ہے وہ انکلکیٹ کرنی ہے. پہلی چیز یہ کہ ان کو قرآن سے رغبت دلاؤ. دوسری چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے, یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ان کے دلوں میں اس قدر بھر دو کہ انہیں ان کے ماں باپ سے زیادہ, ان کی اولاد سے زیادہ, اور دنیا میں کسی بھی چیز سے زیادہ جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو, کیونکہ یہ ان کی ایمان کی تکمیل ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت,
کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے ان کے ساتھ محبت کرنا سکھاؤ اپنی اولاد کو، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محبت کرتے ہیں اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. بالکل. اور انیلا ہمارے پاس رول ماڈل بھی ہیں، ہمارے پاس اگزامپل بھی ہے. آج ہم کربلا کی بات کر رہے ہیں، آج ہم حق اور باطل میں فرق کر سکتے ہیں. آج ہمیں یہ ساری باتیں پتہ چلی ہیں، بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے پتہ چلی ہمیں یہ ساری باتیں. بے شک بے شک. ہم وی آر وومن، شی واز اے وومن اینڈ وی ہیو اے رول ماڈل اینڈ وی ہیو سچ اے گریٹ ایگزامپل کہ ہم نے یہ میسج آگے بڑھانا ہے، اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے اور اس کے بارے میں بات کرنی ہے، اس کو ڈسکس کرنا ہے اور اپنی زندگیوں میں وہ ساری چیزیں اور وہ ساری ورچوز پریکٹس کرنی ہے جو اہل بیت میں تھیں. بالکل ایسا ہی ہے. اور اہل بیت کی جو سب سے بڑی، جو ایک سب سے خوبصورت اور ایک مسلمان کی بھی جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ نماز کسی طور پہ نہ چھوڑیں. نماز کو آپ کسی بھی طور پہ جو ہے وہ آپ کا کوئی ایکسکیوز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 دن کے پیاسے، 3 دن سے وہ پیاس برداشت کر رہے ہیں اور اس کے بعد پھر ان کا پورا خاندان جو ہے وہ ایک ایک کر کے ختم ہو رہا ہے. اور جن حالات میں وہ اس وقت ہیں اس کے باوجود انہوں نے میدان کربلا میں جا کے جو ہے اپنی آخری نماز ادا کی. تو کیا ہی عالم ہوگا اس نماز کا، اور کیا ہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ محبوب نماز ہوگی کہ سجدے میں سر، گردن پہ خنجر اور 3 دن کی پیاس. ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد. ہم نے اپنی بات ایک سوال سے شروع کی تھی کہ کربلا کیوں ہوا؟ ظلم کے خلاف کھڑے نہ ہونے کے ایکسکیوزز ختم کرنے کے لیے ہوا، حق اور باطل کے درمیان واضح فرق سمجھانے کے لیے ہوا، یا یہ سکھانے کے لیے ہوا کہ دنیا کی جیت اللہ کی رضا کے آگے کوئی حیثیت نہیں رکھتی؟ میں نے یہ سمجھا ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی، زمانہ حسین کا. آپ نے کربلا سے کیا سیکھا؟